यहाँ पे आपको एक मज़े वाली बात बताऊँ, इस मस्जिद के अंदर जो मट्टी है ना 6 से 8 साल के बाद ऊपर हल्की हल्की लगाई जाती है, इसलिए कि मतलब थोड़ी सी इसकी डेकोरेशन और शाइनिंग जो है वो वैसे ख़राब नहीं होती है, उसको सिर्फ शाइनिंग देने के लिए। तो 4-5 साल हो चुके होंगे लगे, लेकिन ताज़ी है बिल्कुल ऐसे। हाँ बिल्कुल। ओहो हो क्या बात है। हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद दुनिया में एहतराम के लायक हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। 32 टीवी के साथ मैं हूँ मोहम्मद नुमान ज़िया और इस वक्त हम मौजूद हैं जनाब मंडी बहाउद्दीन के मुल्क का गाँव भी कह सकते हैं, कस्बा भी कह सकते हैं और शहर भी कह सकते हैं। इसको मांगट शरीफ कहा जाता है और तारीख़ी हवाले से ये बहुत पुराना कस्बा है जिसके अंदर तारीख़ के जब भी आप औराक को जब पलटते हैं तो तारीख बहुत ज़्यादा यहाँ से मिलती है। आगाज़ किया है हमने यहाँ से एक मस्जिद है जिसको कच्ची मस्जिद कहा जाता है। इस मस्जिद को तामीर किया गया तकरीबन पौने 800 साल पहले। इस मस्जिद के साथ बहुत सारी करामात जो हैं वो अटैच हैं जो आज मैं आपके सामने लाऊंगा और वो बाद में बयान करूंगा। पहले आपको कुछ अहवाल दिखाऊंगा और आपको वाकई कुछ मालूम होगा कि इसमें क्या ऐसी खूबी है और कौन सी वो करामत है जो आप अपनी आंखों के सामने देख सकते हैं। इस मस्जिद को कच्ची मस्जिद क्यों कहा जाता है, इसकी रीज़न ये है कि इसके अंदर जितना भी वर्क है, जितनी भी ये बनी हुई है, ये चारों तरफ से सारी की सारी मिट्टी की बनी हुई है। इसका जो छत है वो लक्कड़ का बना हुआ है। इसके अंदर ये जो आप सतून और पिलर देख रहे हैं ये सारे के सारे लक्कड़ के बने हुए हैं। बाकी रही बात बिजली की, तो वो बाद में यहाँ पे बिजली का अरेंज किया गया और यहाँ पे हुफाज़ कराम जो हैं उनसे मेरी बात की हुई तो उन्होंने हमें बताया कि हमने बाद में वायरिंग वगैरह या इस तरह को कुछ निज़ाम करना चाहा। यहाँ से जो लकड़ी के बाले हैं या जो मिट्टी की दीवारें हैं इनके अंदर से ड्रिल के साथ हमने तारों को सुराख के अंदर से गुजारना चाहा, लेकिन हमारी तमाम जो मशीनरी है वो फेल हो गई और हम वो काम नहीं कर सके। इससे पहले ये जो मिट्टी की बनी हुई है जो मस्जिद है इंतहाई खूबसूरत, इसके अंदर एक आदमी आए और उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि हम इस मस्जिद के अंदर एक एसी लगवाते हैं। एसी लगवाने के लिए वो आगे बढ़े और उन्होंने भी ड्रिल के साथ यहाँ पे सुराख करने की बारहा कोशिश की लेकिन वो भी नाकाम रहे। इस मस्जिद की ख़ास बात यह है कि जब गर्मियाँ आती हैं ऑटोमेटिकली ये ठंडी हो जाती है जैसे कि एक एसी रूम होता है, और जैसे ही सर्दियाँ आती हैं तो ऑटोमेटिकली ये मस्जिद जो है गर्म हो जाती है। लोग यहाँ पे आते हैं, आके नवाफिल पढ़ते हैं, नवाफिल पढ़ने के बाद लोग यहाँ पे दुआ करते हैं और रात को भी यहाँ पे इबादत जारी रहती हैं और लोगों की दुआएं जो है वो बिलखुसूस कबूल होती हैं। अब चलते हैं तारीख़ की जानिब कि तारीख़ में ऐसा क्या हुआ कि जिसकी वजह से ये मस्जिद मशहूर हो गई कच्ची मस्जिद के नाम से। दो भाई थे जिनमें से एक सुलेमान थे और ठीक है, एक ख्वाजा मोहम्मद यूसुफ थे और एक ख्वाजा मोहम्मद सुलेमान थे। इन दोनों भाइयों के दरमियान एक बात तय हुई। ख्वाजा मोहम्मद सुलेमान जो है उनकी शादी हुई तो उन्होंने ये दुआ की और एक ये बात कह गए कि मेरी जो औलाद है वो क़यामत की सुबह तक रहेगी और दीन मतीन की खिदमत करती रहेगी। अब जो दूसरे यूसुफ हैं उन्होंने इस मस्जिद को तामीर किया। तामीर करने के बाद उनके ये अक़वाल थे कि ये जो मस्जिद है ये क़यामत तक जारी रहेगी और इसको कोई भी ताकत गिरा नहीं सकेगी। फिर ऐसा हुआ कि जब मैं आपको बता रहा हूँ कि पौने 800 साल हो गए हैं जी इस मस्जिद को, और तूफ़ान भी आए हैं, ज़लज़ले भी आए हैं, सारा कुछ हुआ है, लेकिन इसके बावजूद ये मस्जिद कायम व दायम है और इंशाअल्लाह ताला रहेगी। जब सिखों का दौर था इस सारे इलाके के अंदर तो सिखों ने जब देखा कि इस मस्जिद के अंदर मुसलमान बड़ी बाआसानी के साथ यहाँ पे अपनी इबादत करते हैं, उन्होंने इस मस्जिद को शहीद करने की कोशिश की। उसके निशान आज भी मौजूद है, मैं आपको दिखा सकता हूँ अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखाए तो। ये वो जगह है जहाँ पे उन सिखों ने, उन नॉन मुस्लिम्स ने यहाँ पे तलवारें और कुल्हाड़ों के साथ हमला किया। जैसे ही यहाँ पे उन्होंने तलवारें चलाई तो इस जगह से जो खून है वो नमूदार हुआ, वो नीचे बहना शुरू हो गया, जिसकी वजह से वो बहुत हैरत ज़दा हो गए, वो चौंक गए, डर गए। माजरा क्या है कि एक लक्कड़ है, लक्कड़ के ऊपर जब हमने अटैक किया है, उसके ऊपर जब तलवार चलाई है तो इसके अंदर खून कैसे निकल पड़ा। अब जब वो डर गए, डरने के बाद ऐसा हुआ कि जो उन सिखों का जो वो बड़ा था, जो कि सरदार था, उसने कहा कि आप तो डर गए हो, इस तरह काम नहीं चलेगा। अब वो बड़े बड़े बैल लेके आया, बैल लाने के बाद ये जो पिलर हैं इनके साथ बड़े जो संगल होते हैं वो लगाए गए और उन बैलों के साथ जोर लगाया गया। जोर जब वो लगा रहे थे तो ये वाले जो नुक्कड़, ये जो कोना है, ये जो आपको सामने से नज़र आ रहा है, यहीं से एक जो शेरनी है, ठीक है, वो यहाँ से नमूदार होती है, वो धाड़ती है, उनके ऊपर अटैक करती है। तो उसके बाद जो नॉन मुस्लिम हैं, जो सिख हैं,
ان کی بس بھائی بس ہوگی اور انہوں نے کہا کہ ہم مزید اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ یہ تھی ایک مختصر سی تاریخ جو کہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا تھا۔ مزید آپ کو بتاؤں کہ اس کا جو چھت ہے، اس کے یہ جو پلر ہیں، اس کی جو لگی ساتھ مٹی ہے، اس کا سارا جتنا بھی کام ہے یہ 850 سال پرانا ہے۔ نہ اس کے اندر کوئی تبدیلی کر سکا ہے اور نہ کوئی اس کے اندر تبدیلی کر سکے گا۔ ہاں یہ بات ہے کہ اس کے اندر جو قالین ہے، اس کے اندر جو لائٹ ہے، اس کے اندر جو واچ ہے اور اس کے اندر جو لائٹس وغیرہ لگائی گئی ہیں وہ اس جدید دور کی ہیں، مگر نہ اس کے علاوہ جتنا بھی اس کا جو کام کیا گیا ہے وہ 850 سال پرانا ہے۔ اور حیرت والی بات یہ ہے کہ آج کے دن تک اتنے زیادہ زلزلے آئے ہیں، اتنے زیادہ طوفان آئے ہیں، اس مسجد کو کوئی بھی چیز نقصان نہیں پہنچا سکی، اس لیے کہ ایک اللہ کے جو ولی ہیں جو جناب یوسف گزرے ہیں، ان کی یہ دعا ہے کہ جو مسجد میں یہاں پہ میں یوسف ٹھیک ہے خواجہ یوسف سہروردی آپ کا نام تھا، تو ان کی یہ دعا تھی کہ یہ جو مسجد ہے یہ قیامت تک قائم کچھ دکھاتا ہوں ثبوت کے طور پہ، آپ کو لگ پتہ جائے کہ یہ سیمنٹ کا کام ہے یا مٹی کا کام ہے۔ یہاں پہ اگر کیمرہ میں نے قریب سے دکھائے تو یہ جناب بالکل مٹی ہے، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں اوپر لائن بھی بج رہی ہے اور تازی مٹی، ایسا نہیں ہے کہ اوپر جم گئی ہو سوکھی ہوئی، تو ابھی تک یہ تازہ مٹی ہے۔ اوپر میں نے ہاتھ کے ساتھ لائن لگائی ہے تو وہ بھی لگ گئی ہے۔ اس کے بعد اگر آپ یہ جو ستون ہیں ان کے اوپر آپ جیسے ہاتھ ماریں گے تو آواز لکڑ کی بخوبی آپ سن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کا جو چھت ہے وہ بھی پرانا ہے، 850 سال پرانا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہوگا جو لکڑی ہے اس کو مٹی جو ہے وہ ختم کر دیتی ہے، اس کے اندر مطلب وہ ایسا کیڑا لگتا ہے اور ساری مٹی جو لکڑی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ 850 سال گزر گئے ہیں، آج تک یہ لکڑی ختم نہیں ہو سکی۔ تو یہی بات ہے کہ جو اولیاء کرام ہیں جہاں پہ وہ ایک بات کہہ دیتے ہیں تو اس چیز کو اللہ کے کرم سے کوئی بھی چیز وہاں سے ہٹا نہیں۔ اور تاریخی حوالے سے جب بات ہو رہی تھی تو یہاں پہ ایک حافظ صاحب مجھے ملے ہیں جنہوں نے ایک آپ کا نام کیا جی؟ حافظ محمد رمضان۔ ٹھیک ہے حافظ محمد رمضان احمد کیلانی۔ انہوں نے ایک بات اتنی خوبصورت کی ہے، یقین مانے میں پوچھ رہا تھا ادھر یار کرامات بتائیں پلیز، اس مسجد کے ریلیٹو کوئی ایسی کرامات بتائیں جو میں لوگوں کو بتا سکوں۔ انہوں نے ہی مجھے بتایا کہ یہاں پہ جو مطلب ہے نا مٹی کے آلے ہیں وہ بھی، اور انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ جو 7 تلواریں وغیرہ لگائی گئی ہیں تو مزید ان کے جو یہ دیکھیں نشانات ادھر بھی موجود ہے۔ ابھی جو میں آپ کو ایک چیز بتانے والا ہوں، بات بتانے والا ہوں، یہ حیرت زدہ ہے، یہ زندہ و جاوید جناب ایک کرامت ہے جو آپ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ جو ہے نا مسجد کے اندر یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں مسجد کی کیا کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑا سا موو کریں، اس کو آلے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ جو مٹی کے بنائے جاتے ہیں اس کو آلے بولا جاتا ہے۔ آپ کی زبان میں کیا آپ لازمی کامنٹ سیکشن میں جا کے بتائیے گا۔ اب یہ جو آلے ہیں نا یہ مسجد کی ڈیکوریشن کے لیے بنائے گئے ہیں، انتہائی خوبصورت ہیں۔ 2-3 باتیں آپ کو میں اتنی مزے والی اور معلوماتی بتانے والا ہوں جو آج تک آپ کو پتہ نہیں ہوں گی۔ اچھا، اس کے یہ جو آلے ہیں نا، حافظ صاحب نے مجھے کہا ہے کہ ایک دفعہ جی ان کی کاؤنٹنگ کریں۔ اب میں نے ان کی کمپلیٹلی کاؤنٹنگ کی ہے تو یہ ایک دفعہ کاؤنٹنگ کی ہے تو یہ جناب بنے ہیں جی 51، ٹھیک ہے، دوسری دفعہ کاؤنٹنگ کی ہے تو یہ ہو گیا 48، جب تیسری دفعہ کاؤنٹنگ کی ہے تو یہ ہو گیا 52۔ تو انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ ایسا ہوتا ہے کہ جب یہاں پہ آپ کاؤنٹنگ کریں گے ہر دفعہ ایسا ہوگا یا کوئی ایک بڑھ جائے گا یا 2 کم ہو جائیں گے، تو آپ اس کی کمپلیٹلی جو کاؤنٹنگ ہے وہ نہیں کر سکتے۔ تو سبحان اللہ، آپ کو میں کہوں کہ کیا کہوں کہ ایک دفعہ آپ لازمی آئیں یہاں پہ مانگٹ شریف کے اندر، اس کچی مسجد کی زیارت کریں، یہاں پہ نوافل پڑھیں، دعائیں کریں، اور یہ جو کرامات ہیں ان کو آپ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں۔ ایک آپ کو مزے کی بات بتانے والا ہوں، محسن ذرا کیمرہ کو آپ گھمائیں تو ذرا بالکل قریب لے کے آئیں، کیمرے کو قریب لے آئیں، کیمرے کو قریب لے آئیں۔ یہاں پہ آپ کو ایک مزے والی بات بتاؤں، اس مسجد کے اندر جو مٹی ہے نا 6 سے 8 سال کے بعد اوپر ہلکی لگائی جاتی ہے، اس لیے کہ مطلب تھوڑی سی اس کی ڈیکوریشن اور شائننگ جو ہے وہ ویسے خراب نہیں ہوتی ہے، اس کو صرف شائننگ دینے کے لیے۔ میں نے ادھر ولیج کے اندر دیکھا ہے کہ جب یہ مٹی لگائی جاتی ہے سوکھ جاتی ہے، ساتھ چپک جاتی ہے تو مطلب نیچے بھرنا شروع ہوتی ہے۔ اس مٹی کی بات یہ ہے کہ منیمم اس کو 4-5 سال ہو چکے ہوں گے لگے، لیکن تازی ہے بالکل ایسے، ہاں بالکل، ہو کیا بات ہے۔ تو بالکل گیلی مٹی، اور اتنے سو کہہ رہا ہوں کہ اتنے سالوں کے بعد بھی یہ مٹی آج بھی گیلی ہے، جیسے کہ ابھی لگانے والا لگا کے ابھی پیچھے ہٹاؤ۔ تو آپ جب یہاں
یہاں پہ آئیں, نوافل پڑھیں, دعا کریں, اور جو میں نے آپ کو یہ طریقہ بتایا کہ جو آلے ہیں بنے ہوئے اس کے ڈیکوریٹ, ان کو آپ نے لازمی طور پہ آپ نے جناب ان کی کاؤنٹنگ کرنی ہے, تو آپ بھی جو ہے بھول جائیں گے اور لازمی بھولیں گے, اللہ کرے آپ بھولیں اور آپ کو لگ پتہ جائے کہ اولیاء کرام جو ہے ان کی جو ہے نا مطلب کرامات جو. اس سے پہلے ہم موجود تھے جناب کچی مسجد کے اندر. کچی مسجد کی جو کرامات ہیں ان کے بارے میں بات ہو رہی تھی, اور کب سے وہ قیام ہے وہ بھی بات ہو رہی تھی. آپ کو میں نے بتایا کہ تقریباً 850 سال ہو چکے ہیں کچی مسجد کو تعمیر کیے ہوئے. تو اس وقت میں یہ بات آپ کے سامنے رکھ رہا تھا کہ 2 بھائی تھے جن میں حضرت خواجہ محمد یوسف, یہ ہیں حضرت خواجہ محمد یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, جنہوں نے کچی مسجد کو جو ہے وہ تعمیر کیا, اور یہ ساتھ دعا کی کہ قیامت کی صبح تک یہ مسجد جو ہے جاری اور ساری رہے گی, اور اسی طرح کچی مسجد رہے گی, اس کو جو ہے وہ مطلب کوئی بھی گرا نہیں سکتا. اگر کسی بندے کی جی ذہن میں یہ بات آئے کہ مسجدیں تو ساری قیامت تک رہیں گی, تو ان 2 باتوں میں بہت زیادہ فرق ہے کہ مطلب آپ کے علاقے, آپ کے شہر, آپ کے محلے میں مسجدیں پرانی ہوں گی, ان کو دوبارہ سے شہید کرنے کے بعد ان کی بلڈنگ کو ری نیو کیا جاتا ہے. لیکن یہ جو بالخصوص میں جس مسجد کی بات کر رہا تھا, کچی مسجد کی, جس مسجد کو 850 سال پہلے حضرت خواجہ محمد یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے جس کی بنیاد رکھی اور آپ نے ساتھ دعا کی. اس مسجد کی خاص بات یہ ہے کہ جیسے کوئی آدمی مطلب اس میں کوئی ڈرل لگاتا ہے تو اس کی ڈرل ٹوٹ جاتی ہے, اس میں کوئی سوراخ کرنے کی کوشش کرتا ہے, ناکام ہو جاتا ہے, اور بارہا کفار جو ہیں انہوں نے اس مسجد کے اوپر حملے کیے, لیکن ہر دفعہ وہ ناکام ٹھہرے. اور میرے رائٹ سائڈ کے اوپر انہی کے بھائی جناب حضرت خواجہ محمد سلیمان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, جنہوں نے یہ دعا کی تھی کہ میری جو اولاد ہے وہ قیامت تک رہے گی, اور وہ دین متین جو ہے اللہ تعالیٰ کا, اس کی خدمات جو ہیں وہ جاری و ساری رکھیں گی. تو یہی بات ہے, آج ان کی جو اولاد ہیں وہ آگے اس کو جو ہے خدمات جو ہیں وہ جاری و ساری ہیں. ہم نے جامعہ کے اندر دیکھے ہیں کہ ابھی بھی ہم دیکھ کے آئے ہیں کہ بہت بڑی 3 جو حفظ کی کلاسیں ہیں وہ جاری ہیں. منیمم تقریباً ایک کلاس کے اندر 50+ جو بچے ہیں وہ اس ٹائم حفظ کر رہے ہیں. فرسٹ ٹائم یہاں پہ درس نظامی کی جو کلاسیں ہیں وہ بھی ہوتی ہیں, اور باقی جو حفظ کی کلاسیں ہیں اور قرات وغیرہ کی وہ بھی ساتھ ہوتی ہیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو, آج کی ہماری یہ کاوش آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی. میں آپ سے خوددارہ یہ ریکویسٹ کروں گا, ایک دفعہ لازمی آپ مانگڑ شریف میں آئیں, اس مسجد کی زیارت کریں, ان معجزات کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں, اور اس دربار شریف میں آئیں, یہاں پہ آپ حاضری دیں. اولیاء کرام جو ہیں ان کے آپ فیض سے, ان سی برکتیں جو ہیں وہ آپ لوٹیے, اور جو ان کی خدمات ہیں وہ بھی آپ دیکھیے. اور باقی یہ جو جامعہ جناب حضرت خواجہ محمد سلیمان جو ہیں, ان کی جو مطلب ہاتھ سے جو ادھر جس کی بنیاد رکھی گئی, اور اس کے جو پر علم جو ہے, اس کا جو فیض پوری دنیا میں بانٹا جا رہا ہے, اس کا آپ لازمی وزٹ کریں. اپنے بچوں کو وہاں پہ آپ ایڈمیشن دلوائیں, تاکہ جو دین جو ہے اس کو آگے بڑھایا جائے, اور دین کی جو تعلیم ہے اس کو عام کیا جائے. اور امید کرتا ہوں کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو یہ ویڈیو, آج کی یہ معجزات کرامات آپ کو اگر اچھی لگی ہیں دیکھنے میں, کامنٹ سیکشن میں جا کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, ہماری ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کیجیے گا. مزید جو مانگڑ شریف کے اندر جتنی بھی مزید جو تاریخی باتیں ہیں, تاریخی چیزیں جو ہیں, وہ ہم لے کے آئیں گے سامنے. اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. کیمرہ مین محسن شہزاد کے ساتھ محمد نعمان ضیاء کو دیجیے اجازت. اپنا رکھیے گا خیال. اللہ حافظ و ناصر.